अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूँ मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है। महंगाई फ्रंट फुट पर, हुकूमत बैक फुट पर। आज वजीर खजाना ने तस्लीम कर लिया कि मुल्क में महंगाई है, लेकिन उनके हाथ बंधे हुए हैं। इस पूरी इकोनॉमिक क्राइसिस से निकलने का क्या किसी के पास कोई हल है भी या नहीं, प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पर बात करेंगे। इसके बाद बारिश और जो तबाही की दास्तान ये रकम कर रही है मुल्क के तूल अर्ज में, इस हवाले से बात करेंगे। मुख्तलिफ जगह से हम बताएंगे कि क्या अपडेट है, इमदादी कार्रवाइयाँ कहाँ तक पहुँची हैं, लोगों का क्या हाल है। प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में आखिर में पीएमएलएन के बयानिए का जायजा लेंगे। जो फ्लक्चुएटिंग ग्राफ है उनके बयानिए का, मफामत मजामत, इसको जरा उन्हीं की ज़बानी में आपको हम एक्सप्लेन करेंगे। आगाज करते हैं। कल एक ट्वीट की तरीन साहब ने, जिसपे उन्होंने जो लेटेस्ट फिगर है इन्फ्लेशन के वो कोट किए। 40% जो है उसके करीब इन्फ्लेशन है, इस ट्वीट में तरीन साहब ने कहा। साथ साथ उन्होंने पूरे वो जो खाने पीने की अशिया में कितनी % उनकी कीमतों में इजाफा हुआ वो सब कुछ बताया। ये भी कह दिया हुकूमत से कि भाई अगर नहीं संभाला जा रहा तुमसे काम तो छोड़ दो, फ्रेश इलेक्शन करा दो। उसके थोड़ी देर बाद ही खान साहब ने ट्वीट की। उन्होंने कहा जी कि जब हम छोड़ के गए हुकूमत तो $178 की कीमत थी, आज ये 250 तक पहुंच चुका है। 8 मार्च को जो महंगाई थी वो 16.5% थी और अब वो 38%, बल्कि कुछ लोग कहते हैं इससे भी ऊपर ये जाएगी। इसकी बुलंद तरीन सतह को छू रही है। अगेन कि ये तबाही का जिम्मेदार कौन है, नहीं संभाला जा रहा तो हुकूमत छोड़ के चले जाएं। आज मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक बड़ी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इन्होंने बताया कि पूरे मुल्क को कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीछे करके गई है और इस वक्त जो सूरत हाल है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से उनको ये सारे इकोनॉमी में जो लीक्स हैं, जो कीमतें बढ़ानी पड़ रही हैं, वो हो रहा है। सबसे पहले महंगाई के बारे में अगर हम सुनवा दें, उन्होंने कहा कि उनके हाथ बंधे हुए हैं। उनकी बहनें भी उनको ये बताती हैं कि वाकई बहुत महंगाई है। सोचें अगर इतने मालदार तबके में आपके घर की खवातीन आपको बताएं कि महंगाई है, तो फिर निचले तबके या जो मजदूर तबका है उसके लिए महंगाई का क्या जो हालात होंगे। बहरहाल वो महंगाई के बारे में मिफ्ता साहब ने और उनकी बहनों ने क्या बताया, जरा सुनिए। मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि बहुत महंगाई है, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स बहुत बढ़ गया है, खाने पीने की चीज़ें बहुत बढ़ गई हैं। मेरी अपनी बहनें मुझे बताती हैं कि चीज़ें महंगाई बहुत बढ़ गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। और मैं सीरियसली एज अ मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस में शर्मिंदा हूँ कि मैं और कुछ नहीं कर सकता हूँ। काश मैं कर सकता, लेकिन मेरे हाथ बंधे हुए हैं भाई। उमर अयूब साहब साबिक वफाकी वजीर हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया उमर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। क्या वाकई एक वफाकी वजीर जो कि इसके पास फाइनेंस की मिनिस्ट्री, उसके हाथ इतने बंधे हुए हैं कि वो कह रहे हैं कि महंगाई है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे घर वाले भी मुझे कहते हैं, लेकिन मैं अभी इस वक्त कुछ नहीं मेरे हाथ में हो, मैं नहीं कर सकता। इतना बेबस होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मारिया बहन, बहुत शुक्रिया आपने अपने शो पे बुलाया। सबसे पहली बात ये, इनके हाथ या बंधे हुए हैं तो इम्पोर्टेड और नालायक हुकूमत की अपनी बेवकूफ़ियाँ और इनकी चालबाजियों की वजह से इन्होंने जो पाकिस्तान को बेचने के चक्कर में है उसकी वजह से इनके हाथ बंधे हुए हैं, और तो किसने नहीं बांधे। सबसे पहली बात है, इनका इकोनॉमिक सर्वे जो आया था उस पर इन्होंने प्रेशराइज किया था उस वक्त के प्लानिंग कमीशन के चीफ इकोनॉमिस्ट को, माहिर इक़्तिसादियात को, कि आप इन फिगर्स को नीचे लाएं। उसने इनकार किया और उसने इनकार करके रेजिग्नेशन दे के चला गया। और ये इकोनॉमिक सर्वे हमने नहीं छापी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो परफॉर्मेंस थी उसको उन्होंने इंडोर्स किया। 6% डिक्लेयर्ड ग्रोथ रेट है, आप अपने दस्तावेजात जी बजट से एक हफ्ता पहले वो सामने आई है, बल्कि 2 दिन पहले वो छाया होती है वो बजट से, उसको इन्होंने अपनाया। आपका लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, आपकी अशिया खुर्द-ओ-नोश की कीमतें उस वक्त कंट्रोल में, आपका रुपए मुस्तकिम था। क्या हुआ? इम्पोर्टेड हुकूमत एक साजिश की तहत आई, इन्होंने पाकिस्तान का एक किस्म को बुनियादें पाकिस्तान की कमज़ोर की हैं। और अभी प्रोग्राम से पहले मैं ये बात कर रहा था कि आप किसी मुल्क को कमज़ोर करते हैं तो तारीख आप उठा के देख लें, इक़्तिसादी तारीख दुनिया की, वहाँ पे सबसे पहले काम आपका दुश्मन करता है कि आपकी करेंसी की वैल्यू को वो तोड़ता है। 1.5 महीना पहले मैं प्रोजेक्ट कर रहा था कि करेंसी की वैल्यू पाकिस्तान की $245 होगी, ये तकरीबन सितंबर अक्टूबर में 275 से भी नीचे जाएगी। अच्छा, अभी ये आपका एस्टिमेट है? कैलकुलेशंस के साथ मैं कहता हूँ। आपकी अफराद ज़र इसके साथ मारिया बहन इस वक्त 45% पे है। सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर जो शाह खुर्द-ओ-नोश की कीमतें हैं ये मजीद बढ़ेंगी।
آپ کا بجلی کا یونٹ جو پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ہم لوگ سبسڈی دے کے 12.5 روپے فی یونٹ پہ ہم لوگ چھوڑ کے گئے تھے، وہ اس وقت 45 روپے فی یونٹ بما ٹیکس جا رہا ہے، اور یہ مزید بڑھے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا ڈالر جس طرح آپ کا روپے کی ویلیو ڈی ویلیو ہوگی، آپ کا فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ جو بلوں میں جو لوگ چیخ رہے ہیں اس وقت، آپ کے بل کی قیمت، بجلی کی قیمت کم اور اس پہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ اس وقت زیادہ چل رہی ہے، وہ بارودی سرنگیں انہوں نے خود لگائی تھیں اور ابھی خمیازہ بھی یہ خود بھگت رہے ہیں۔ انہوں نے پاکستان کا انرجی مکس جو ہے جس سے بجلی پیدا ہوتی ہے 70% امپورٹڈ فیول پہ چلے گئے ہیں۔ امپورٹ بل جو آپ باہر سے چیزیں منگاتے ہیں وہ بڑھ رہا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ڈالر کی ویلیو، یہ 2-3 چیزیں جو آپ نے بتائی نا، لیٹس انپیک دس۔ ڈالر کی قیمت، مفتاح صاحب نے آج کہا کہ یہ اگلے مہینے یہ پریشر کم ہوگا، اور آئی نو اٹ فار اے فیکٹ کہ پی ایم ایل این کے اندر ایک جو سیریس سوچ ہے کہ اس ڈالر کی قیمت کو نیچے لے کے آنا، یہ بہرحال جو ڈار اسکول آف اکانومی ہے اپیرنٹلی وہ تو اگلے مہینے یہ پریشر کم نہیں ہوگا؟ کیونکہ انہوں نے بتایا جی کہ جو اس وقت کے امپورٹ اور سارے معاملات ہم طے کریں گے، ایک مہینے کی اور بات ہے، آج یہ انہوں نے یقین دلایا۔ دیکھیں جی، سمپل چیز ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ انگریزی کی مثال ہے، یو کین فول some of the people some of the time but you can't fool all the people all the time، کہ ساروں کو آپ بیوقوف نہ بنائیں خدا را۔ ڈالر کی ویلیو، روپے کی ویلیو کس طرح بہتر ہوگی اور ڈالر کس طرح نیچے آئے گا؟ دو چیزیں ہیں، راکٹ سائنس نہیں ہے۔ آپ اپنی ایکسپورٹس بڑھائیں، کیا ایک مہینے میں ایکسپورٹ سے بڑھا سکیں گے؟ انڈسٹری آپ کی بند ہو گئی ہے، آپ کی ٹیکسٹائل سیکٹر آپ دیکھ لیں، آپ سیمنٹ سیکٹر دیکھ لیں، سٹیل دیکھ لیں، انجینئرنگ دیکھ لیں، سارے کے سارے انڈسٹریز جو ہیں وہ اس وقت بند ہو رہی ہیں۔ نمبر ایک، ایکسپورٹس آپ کا نہیں بڑھنے والا۔ دوسری چیز آپ اس پہ آ جائیں کہ آپ کا جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے وہ متاثر ہو گئی ہے، پہیا آپ کا جو ہے وہ متاثر ہو گیا ہے، اس کے ساتھ آپ کیسے کنٹرول کر پائیں گے؟ تیسری چیز جو پہلے بھی مسلم لیگ نون کی حکومت نے کیا تھا 2013 سے لے کے 2018 تک، انہوں نے روپے کو 100 روپے پہ رکھنے کے لیے انہوں نے 23 ارب ڈالر استعمال کیے تھے، اور میں فلور آف دا ہاؤس پہ یہ کہہ چکا ہوں کہ آپ وہ پیسہ اٹھا کے تندور میں ڈال دیتے، 4 روٹیاں تو میں پکا کے دے دیتے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو آپ ڈالر کی ویلیو بہتر، ڈالر کو نیچے لانے کے لیے آپ کو مارکیٹ سے ڈالر خریدنا پڑے گا۔ جب آپ خریدیں گے کہاں سے خریدیں گے؟ آپ کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے۔ سمپل چیز ہے، بہت لیمن ٹرمز میں آپ کو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، طلب اور رسد ایک کرنسی کی، یا وہ آپ کا ایکسپورٹ سے کنٹرول ہوگا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، یا آپ اس کو ڈالر جو ہے۔ پرابلم کیا ہے؟ کیونکہ اتنی تیزی سے ڈالر پچھلے 10-15 دن میں گرا کیوں ہے؟ دوسرا کیا جو یہ اسٹیٹ بینک کا جو گورنر ہے اس پہ نہ لگانے کی بھی ان پہ تنقید کی جاتی ہے، ان ایکشن ہے، اور وجوہات اس لیے کہ ان کے جتنا آپ کا یہ اتحاد ہوگا، جس میں جتنے لوگ ہوں گے وہ اپنے پسند کے کینڈیڈیٹ، معاملہ یہی اڑا ہوا ہے کہ بھئی ہر کوئی اپنے پسند کا کینڈیڈیٹ لگانا چاہتے ہیں، پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ بنتی جا رہی ہے جو کہ ہونی نہیں چاہیے ہے، اس لیے بھی یہ کنٹرول نہیں ہو رہا۔ وجہ کہ اتنی تیزی سے کیوں گرا یہ؟ ماریہ صاحب دیکھیں، آپ کی ایک اکانومی ہوتی ہے، اس کو پولیٹیکل اکانومی کہتے ہیں، سیاسی معیشت۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کا گورنمنٹ کی پالیسی جو ہے وہ آپ کی معیشت پہ امپیکٹ کرتی ہیں۔ انہوں نے آ کے کیا کیا؟ انہوں نے لنگر خانے بند کیے، انہوں نے پناہ گاہیں بند کی، انہوں نے صحت انصاف کارڈ فاٹا کے لیے وہ نہیں کرنے دیا، باقی ساری چیزیں کی، لوگوں کو ڈائریکٹلی ہٹ کیا۔ اس کے ساتھ آپ آئیں، زرداری صاحب ان کے ساتھ گیم کر گئے ہیں۔ امپورٹڈ حکومت جو ہے نا، ہم لوگ ایسے نہیں کہتے ہیں، زرداری صاحب ان سے ایسے گیم کر گئے ہیں کہ مسلم لیگ نون کو نہ پار کا چھوڑا نہ آر کا چھوڑا، بالکل تباہ برباد کر دیا، اپنا جو حال کرنا تھا وہ بھی کر دیا، ان کو بھی خراب کر دیا۔ اچھا، ابھی اس کا امپیکٹ کیا ہوا؟ ابھی امپیکٹ یہ ہوا ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہم کریں کیا۔ ابھی یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بجلی کی قیمت، یہی مفتاح اسماعیل صاحب تھے کہ جی کہتے تھے کہ جی بجلی کی قیمت 12 روپے یونٹ، بھائی کر دو نا، ابھی کیوں نہیں کرتے ہو آپ 12 روپے یونٹ؟ 45 روپے سے نیچے لے آئے۔ سیاست کر رہے تھے نا، سیاسی بیان تھا اس وقت، انٹلیکچوئل ڈسونیسٹی تھی اس وقت، انٹلیکچوئل ڈسونیسٹی تھی۔ پھر یہ کہتے تھے کہ جی 30 روپے کا آپ کا پیٹرول ہونا چاہیے، 45 روپے کا فی لیٹر پیٹرول ہونا چاہیے، تو کر لینا، کس نے ان کو روکا ہے؟ ابھی آپ پیٹرول کی قیمت، آپ میرا ٹائم یہ یاد رکھیں پروگرام میں، 320 روپے فی لیٹر پہ لے کے جائیں گے انہوں نے۔ جی آئی ایم ایف کے ساتھ دنیا میں تو قیمتیں کم ہو رہی ہیں نا، آج کم گری ہیں، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید کم کر دے، بڑھا دے، پتہ نہیں، ابھی کچھ پریس کانفرنس بھی شاید ٹیمپرری اس کے لیے صرف آپ کا انہوں نے پی ڈی ایل پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی 50 روپے فی لیٹر انہوں نے کمٹ کیا ہوا ہے۔ اس لیے کمٹ کیا ہے، میں بتاتی ہوں کہ کیوں کمٹ کیا۔ آج آئی ایم ایف کے بارے میں صاحب نے کہا جی کہ جیسے ہی میں نے اقتدار سنبھالا میں فوراً آئی ایم ایف کے پاس چلا گیا، کیونکہ پی ٹی آئی والوں نے جو اپنے جو معاہدہ تھا وہ توڑا،
جو کمٹمنٹس دی ہوئی تھی سبسڈیز نہیں دینے کا یقین دلایا ہوا تھا وہ سبسڈیز دی. IMF جو ہے وہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ بات کرتا ہے, اس لیے وہ پاکستان کی ریاست سے بہت ناراض تھا. اسی وجہ سے بھی زیادہ مشکل ہو رہی ہے دوبارہ اس پروگرام میں جلد سے جلد رقم حاصل کرنے کے لیے. IMF سے متعلق مفتاح صاحب نے کیا کہا ذرا سنیے. دوسرے دن, جس دن وزیر بنا اس کے دوسرے دن رات کو میں چلا گیا تھا IMF. پاگل نہیں ہوں, وقت ضائع نہیں کیا ہم نے جس طرح آپ نے کیا. ہم چلے گئے فوراً, ہم نے کہا بات کریں, چلے ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں, بات کرتے ہیں, جو کرنا ہوگا وہ کریں گے پاکستان کی خاطر. اگر سیاسی نقصان ہوتا ہے تو سیاسی نقصان اٹھائیں گے, اور اٹھایا سیاسی نقصان. آپ معاہدے توڑ گئے, اس کے بعد جو ہے یہ پیٹرول کی قیمت گریجولی بڑھانے کی کمٹمنٹس آپ دے کے گئے, وہ کہتے ہیں جی وہی کمٹمنٹس ہم ریوائیو کرنے میں اتنا مسئلہ ہو رہا ہے کیونکہ جاتے جاتے آپ سبسڈیز دے گئے. اس کے بعد IMF کہتا ہے جی پہلے ہمیں یقین دہانی کرائیں, اب دوبارہ نہیں کریں گے اس طرح سے. پھر ہم جی ماشاءاللہ فرسٹ کلاس میں گئے, وہاں پہ واشنگٹن پہنچے, نیو یارک سیر سپاٹے کر کے وہاں پہ انہوں نے کہا بھائی جان یہ کام آپ نے کرنا ہے, نہیں کرنا وہ دروازہ ہے, واپس جائیں. واپس آئے, کیا کیا انہوں نے اگریمنٹس کی, کوئی IMF کی چیز کوئی آئی سامنے, اسٹاف لیول اگریمنٹس کہاں پہ, معاہدہ کہاں پہ. دوسری بات یہ اس کی انگریزی تشریح بٹوین دا لائنز آپ ریڈ کریں نا, بنیادی طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کی حکومت نے عوام کو ایک ڈھال بن کے وہ کھڑے رہے, ہم نے وہ ڈھال ہٹا دی اور ہم نے قیمتیں بڑھا دی. ہم لوگوں نے اپنا ریونیو زیادہ کیا, ہم لوگوں نے اپنی جو ریونیو بیس ہے وہ بڑا کیا, اور ادھر سے اٹھا کے 500 ارب روپے کی ہم نے سبسڈیز دی, ہم نے بجلی میں دی, ہم نے آپ کے لوگوں کو فیول میں دی, یہ ہم نے کیا. اور اس کے لیے ہمارے پاس پیسے تھے کیونکہ اکانومی 6% پہ گرو کر رہی تھی. ہم نے ڈیویڈنڈز اٹھا کے کمپنی سے, جو ہماری سرکاری کمپنیز تھیں ان کے ڈیویڈنڈ سے ہم نے یہ پلاؤ بیک کیا اور لوگوں کے لیے ڈھال بنے. تو کریں نا, یہ اس لیے نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ معیشت جو ہے اس کا پہیہ چلنا بند ہو گیا ہے, گروتھ آپ کی آ نہیں رہی ہے, آپ کا صرف اور صرف وہ مومنٹم پہ ابھی تھوڑی دیر اکانومی چل رہی ہے اور تیزی سے نیچے جا رہی ہے, کارخانے بند ہو رہے ہیں. 3 to 4% کا جو پروجیکٹڈ ایسٹیمیٹ ہے میں نے پڑھا ہے کہ وہ 3 to 4% بھی یہ نہیں ہوگا. اس کی دو چیزیں آپ یاد رکھیے گا جی, آپ کے توسط سے ناظرین کے لیے بھی. ہماری جی ڈی پی کا ٹوٹل سائز تقریباً 300 ارب ڈالر ہے, اتنا یہ ہمارا فارمل اکانومی ہے, یہ آپ کی ٹیکسیشن کے نیٹ کے اندر آتی ہے. آپ کی اتنی ہی کی سائز کی اکانومی آپ کی پیرلل اکانومی ہے جو ٹیکس میں نہیں آتی. تو آپ کا پہیہ جو ہے پاکستان کی اکانومی کا سائز در حقیقت 600 ارب کا ہے. کمپیریزن سے کے لیے سعودی عرب کی اکانومی 850 ارب کی ہے, کچھ چھوٹی اکانومی ہماری نہیں ہے. یہ 300 ارب کی جو ہے آپ کی انفارمل اکانومی وہ بھی ماری گئی ہے. آپ کی انفارمل اکانومی میں آپ کی سریا, آپ کا بجری کا کام, باقی چیزیں, اینٹیں, یہ وہاں پہ آتی ہیں. آپ میرے ساتھ یہ بٹھے یہاں پہ ہیں جہاں پہ اینٹیں بنتی ہیں, یا آپ کی کرش پلانٹ ہیں, یا باقی آپ کا جہاں پہ مزدور کام کرتا ہے انڈسٹری میں, کنسٹرکشن میں, یا باقی سب کا سب ٹھپ ہے. آپ چلے جائیں گھروں پہ کام ٹھپ ہے. یہ آپ کی بہت بڑی انڈسٹری کنسٹرکشن کی ہے, وہ ٹھپ ہو گئی ہے. آپ کا اس وقت جو سب سے بڑا برہان آنے والا ہے آپ کی گندم کی قلت, آپ کے آٹے کی قلت آنے والی ہے. اس پہ میں آنا چاہتی ہوں کیونکہ ابھی بجلی کے بل, یہ میں سارے وہ مسائل اٹھا رہی ہوں جو عام آدمی کو ڈائریکٹلی افیکٹ کرتے ہیں. بجلی کے جو بل پہ ہمارا فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ لگ کے آیا, خدا کی پناہ ڈر لگتا ہے جی کہ ایک تو بجلی آتی نہیں ہے, آ جائے سے بھی ڈر لگتا ہے کہ اب آ گئی ہے تو اس کا بل کتنا آئے گا. فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے مفتاح صاحب نے بتایا جی اپریل کے جو ریٹ ہیں وہ اس وقت لگ کے آ رہے ہیں, اس میں موجودہ حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. جی سنوائیں. جو ابھی اس وقت آپ لوگوں کے بل میں زیادہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز لگ کے آئے ہیں وہ اپریل کے بلز ہیں, اس میں میرا قصور نہیں ہے. وہ اپریل کی جو بجلی آپ نے استعمال کی ہے اس, کیونکہ وہ خان صاحب نے کہا تھا کہ 6 روپے کے حساب سے ہوگا, لیکن 13 روپے کے حساب سے یا 14 روپے کے حساب سے فیول کی کاسٹ آئی ہے, کیونکہ انہوں نے مہنگے سودے کیے یا سودے نہیں کیے. تو 8 روپے فی کلو واٹ آور آپ کو چارج کیا ہے نیپرا نے, اور وہ آپ کا اپریل کا بل کا ہے جو اس مہینے بل آئے ہیں آپ کے. اپریل کے یونٹس جو آپ نے استعمال کیے ہیں اس کے پیسے زیادہ لگے ہیں. تو اپریل کا تو ہم نہیں کر رہے تھے نا, ہم تو 11 اپریل کو آئے تھے, وہ تو ہو چکی تھی جو چیزیں کرنی تھی, وہ بل آج زیادہ آئے ہیں. تو یہ وجہ ہے جی ہمارے بل اتنے زیادہ آ رہے ہیں, سو ہمیں غصہ آپ پہ آنا چاہیے بجائے ان کے. مجھے اس لیے تعجب ہو رہا ہے کہ آپ کا فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ 2 مہینے کے ڈیلے سے آتا ہوتا ہے. اس وقت مئی کا فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ہو گیا, جو ہیئرنگ بھی ہو گئی ہے, اور جو نیپرا نے نوٹیفائی کر دیا آج آپ کی 31 جولائی ہو گئی ہے. آپ کے ابھی یہ مئی کے جو بلز ہیں وہ ابھی مطلب ریٹس ہیں وہ آ چکے ہیں, پہلی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے آپ کی ماریہ بہن کہ آپ کا جو گیس انہوں نے نہیں خریدی, ان کے تقریباً 4 سپاٹ کارگوز وہ انہوں نے خریدے نہیں ہے, LNG کے کارگوز
انہوں نے آفر دی, کوئی دینے کے لیے تیار نہیں تھا. نمبر ایک, وہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ آپ لوگ خرید کے ہی نہیں گئے, اور جب یہ بائرز کے پاس گئے انہوں نے کہا کہ آپ سے پہلے والے کیا سو رہے تھے, انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ گیس کی قلت ہو جائے گی. جھوٹ, ٹوٹل. یہ مہینے کے مہینے آٹومیٹکلی ہر مہینے یہ ہوتے ہیں. میں ٹیکنیکل اس میں نہیں جانا چاہتا, پر ہر مہینے یہ کارگوز 4 جہاز جو ہیں 400 MMCEFT کے خریدے جاتے ہیں. ان کے پاس, ان کو ہوا کیا تھا کہ فچ ایک ریٹنگ ایجنسی ہے, انہوں نے پاکستان کا سٹیبل سے نیگیٹو پہ کیا, اور بیرون ملک بینکس نے کہا کہ جی آپ نے اپنی LCs لیٹر آف کریڈٹ کنفرم کرنی ہے, اس کے لیے آپ پیسہ پہلے رکھیں تقریباً $500 ملین, پھر آپ کی LCs ہم لوگ کھولیں گے. اور کنفرمیشن چارجز جو 0.25% ہوا کرتے تھے وہ اس وقت 5.5% پہ گئے ہوئے ہیں. ٹیکنیکلی آپ کو بتا رہا ہوں, پر رسک ایلیمنٹ اتنا ہو گیا تھا, ان کے پاس پیسے نہیں تھے وہ دینے کے لیے. نمبر ایک. دوسری چیز, لوڈ شیڈنگ جو کر رہے ہیں, آپ کا LNG ان کے پاس شارٹ کوئلے کا پلانٹ 25% کیپیسٹی پہ چل رہے ہیں, 25%. آپ کا RFO ریزیڈیول فیول آئل کے پلانٹس کم کیپیسٹی پہ 8000 میگا واٹ کی لوڈ شیڈنگ جو یہ کر رہے ہیں. میں خود انرجی منسٹر رہا ہوں, حماد اظہر صاحب رہے ہیں, عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے. ہم لوگ کوئی بجلی گھر تو نہیں لے کے گئے, یہ امپورٹ نہیں کر رہے ہیں, پیسہ ریلیز نہیں کر رہے ہیں. ان کا اوپینین یہ ہے کہ جی ایک تو دنیا بھر میں انرجی کرائسس ہے اس جنگ کی وجہ سے, یورپ تک کو گیس اور جو انرجی ہے اس کو خریدنے کے لیے وہاں پر بھی وہ بلیک آؤٹس کر رہے ہیں. اب اس پورے خطے کے اندر بنگلہ دیش جیسا ملک ہے, ادھر لوڈ شیڈنگ وہ کر رہے ہیں ریاستی طور پہ, کیونکہ پوری دنیا میں ایک اس وقت کرائسس ہے. یہ اس وجہ سے نہ ان کے پاس گیس ہے نہ LNG کو ان کو مل رہی. جی بہت اچھا سوال, اور اسی لیے یہی مفتاح اسماعیل صاحب نے فلور آف دا ہاؤس پہ انٹیگریٹی سٹیٹمنٹ دی تھی بجٹ کے دوران, مئی جون میں, مجھے یاد ہے, میں نے خود پڑھا ہے. اور اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ جی مسلم لیگ نون کی حکومت نے جو انرجی پلانٹس لگائے تھے وہ نمبر ایک معاہدے غلط تھے, فرنٹ لوڈڈ تھے, ان کا انویسٹرز کو زیادہ فائدہ تھا. انرجی مکس ان کا غلط تھا, 70% جو ان کا انحصار ہے وہ آپ کے امپورٹڈ فیولز پہ تھا. جس وقت ہم لوگ گورنمنٹ میں آئے, سب سے پہلا کام ہم نے یہ کیا کہ جو انہوں نے رینیوبل انرجی کے پروجیکٹس کو بند کیا تھا 4000 میگا واٹ, وہ ہم نے ری سٹارٹ کرایا. وہ کہتے ہیں 1 میگا واٹ نہیں لگایا آپ نے, وہ کہتے ہیں ہمیں بتائیں آ کے کہ کہاں آپ نے ایڈ کیا ہے. ان کو معلوم ہے آپ کے ونڈ پروجیکٹس, آپ کے اس کے ساتھ سولر پروجیکٹس ہم نے, بلکہ آپ کا سولر انرجی کا ریٹ جو ان کا 24 روپے فی یونٹ انہوں نے فائنلائز کیا تھا, وہ ریٹ ہم نے ایک سال کے اندر 6 روپے پر یونٹ پہ ہم لوگ لے آئے تھے. اتنا ڈفرینشل. اور یہ میری سٹیٹمنٹس آپ دیکھ لیں, ساری کی ساری موجود ہے. بار بار میں کہتا رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں ہم نے شفاف طریقے سے کام کیا تھا. اس وقت بھی کرائسس تھے, کووڈ تھا, دنیا کووڈ میں تباہ و برباد ہو گئی, اس سے بڑا کرائسس کبھی تھا نہیں. اس پہ سے بھی عمران خان صاحب نے اکانومی کو نکالا. تو یہ کیوں, ان کے اوپر تو کوئی کرائسس نہیں ہے, سارے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں, کیوں نہیں کام کر سکتے. ایک اور تحفہ بھی آپ ان کے لیے چھوڑ کے گئے, یہ بھی آج مفتاح صاحب نے بتایا. جی بجلی کا اور گیس کا سرکولر ڈیٹ, خاص گیس کے سرکولر ڈیٹ کے بارے میں وہ کہتے ہیں جی اتنا بڑا خسارہ اس سے پہلے ایٹ لیسٹ کسی بھی حکومت میں کوئی پچھلی حکومت چھوڑ کے نہیں گئی ہے. اس حوالے سے مفتاح صاحب نے کیا کہا, ذرا دیکھیے. آپ نے 2500 ارب روپے سرکولر ڈیٹ بجلی کا کر دیا, اور گیس کے شعبے میں سرکولر ڈیٹ کا آپ نے نام نہیں سنا تھا, وہاں پہ بھی 1400 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ چھوڑ کے گئے. PSO کو آپ انلیکوڈ کر گئے. SNGPL ہر سال 100 ارب روپے سردیوں میں نقصان کرتی رہی, اور 200 ارب روپے کا پچھلے 2 سالوں میں SNGPL نے نقصان کیا. 500 ارب روپے اس وقت PSO کو دیگر کمپنیوں کے لینے, آپ نے کوئی انتظام نہیں کیا. اس کا PSO کو بھی آپ ایک دم ڈیفالٹ کے باہر نہج پہ چھوڑ کے آ گئے. پاکستان کی طرح جو حال آپ نے پاکستان کا کیا وہی آپ PSO کا کر رہے ہیں. گیس کا سرکولر ڈیتھ ہو گیا تھا, اس کا تو کانسیپٹ ہی کوئی نہیں تھا. آپ اتنا ابھی 1400 ارب چھوڑ کے گئے. مجھے ماری بہن ابھی ہنسی آ رہی ہے. میں ان کو بادام 2-3 کلو بادام بھیجوں گا اور ساتھ نوٹ لکھوں گا کہ مفتاح بھائی آپ کوکومو کے بسکٹس اور ٹافیاں کھانا چھوڑ دیں, آپ کے لیے صحت کے لیے ٹھیک نہیں, آپ بادام کھائیں. سب سے پہلی بات یہ ہے جی کہ سرکولر ڈیٹ گیس میں ان کی اپنی مسلم لیگ نون کی حکومت نے, جس کو LNG کو انہوں نے ایک پیٹرول ڈکلیئر کیا, اس کو لانے کے لیے ادھر وہ ان کا کیا ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہماری گورنمنٹ آئی اور اس چیز کو کہتے ہیں ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف گیس ہم لوگ لائے. اور اس کے ساتھ ابھی یہ LNG ٹرمینلز کے ذریعے گیس جتنی مرضی ہے منگا سکتے ہیں. ان کے کیا ہوا تھا کہ جی آپ LNG کی جو کاسٹ ہے وہ آپ LNG امپورٹ کر کے اس کو پاس آن نہیں کر سکتے تھے. اس پہ سرکولر ڈیٹ, LNG مہنگی ہوتی ہے, آپ کی ڈومیسٹک گیس سستی ہے, 4 گنا اس کا فرق تھا.
اس لیے وہ سرکولر ڈیٹ وہاں پہ کھڑا ہوا. کس کی وجہ سے؟ ان کی پالیسیز کی وجہ سے, جو آ کے ہم نے کریکٹ کی. رینیوبل انرجی پالیسی اور انرجی مکس ٹھیک کرنے کے لیے ہم نے اس کو ٹھیک کیا. 1400 ارب کا کیا فگر ہے جو آپ چھوڑ کے گئے ان کے لیے سرکولر ڈیٹ کا گیس کے اندر؟ یہ گیس کے اندر ان کا تھا جو ایل این جی ہمیں 3.5 سال لگے, جو انہوں نے کیا کہتے ہیں جی پالیسی لائی تھی ایل این جی کے لیے, اس کو پیٹرولیم پروڈکٹ ڈکلیئر کیا. وہ پرائس آپ پاسا نہیں کر سکتے تھے, اس کو ہم نے ٹھیک کیا. جس وقت ہماری حکومت جاری تھی اس سے تقریباً مہینہ پہلے ہم نے کلیئر کر دیا تھا. ہم نے سی سی آئی سے اور نیشنل اسمبلی سے وہ سارا کچھ ہم نے کلیئر کر دیا تھا. اور ابھی آپ جتنی مرضی ہے گیس منگا سکتے ہیں, اس پہ کوئی بات نہیں ہے. اور اس کا یہ ہے کہ جتنی آپ ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف گیس اس کو کہتے ہیں, اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کا ڈومیسٹک اندرون ملک کی گیس یا بیرون ملک کی گیس, اس کو آپ اکٹھا کریں اور اس پہ ایک پرائس آپ کی لگے گی, اور پھر جس کو آپ سبسڈی دینا چاہیں آپ دے سکتے ہیں. عمر صاحب آپ کی بات سن کے تو یہ لگ رہا ہے کہ ابھی مطلب اگلے تو 6-8 کیا مجھے لگتا ہے کئی سال یہ جو صورتحال ہے, یہ اس میں اس کو اگر بہتر کرنا ہے تو یہ کسی کے پاس پلان ہے, کسی کے پاس کوئی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا جی, ساری چیزیں آپ کی درست سمت میں جا رہی تھیں. جو ابھی مفتاح صاحب تو بیچارے بالکل ہی کنفیوژن کا شکار ہے, اپنی پارٹی کی طرف سے ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. زرداری صاحب ان کے پیچھے اور چھرے ان کی پیٹ میں کھوب رہے ہیں, وہاں پہ مولانا صاحب جو ہیں وہ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو ان کی تو سیاسی صورتحال تو کچھ رہی نہیں ہے. ان کو معلوم ہے کہ انشاءاللہ یہ وائپ آؤٹ ہوں گے اگلے الیکشن میں. اس ساری چیز کا جو ایک واحد حل ماریا بہن وہ یہ ہے جو عمران خان صاحب کہتے ہیں, فریش انتخابات کریں اور اس پہ سے یہ نکلیں, کیونکہ ورنہ ان کی اپنی نااہلی کی وجہ سے ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اس کے بعد اگر فار ایگزامپل آپ کی حکومت آ جاتی ہے نا, لیٹس اسیوم کہ اب آپ کی حکومت آ گئی, اس کے بعد تو معیشت پہ تو سیاست پھر بھی ہو گئی, تو پھر کیا طریقہ کار ہے؟ کیا کوئی کنسنسس ہونا چاہیے, کچھ 5-6 ایسے اصول طے کر لیں کہ بھئی اس کے اوپر سیاست نہیں کرنی؟ ویسے اپنی معاشی پالیسیز کے اوپر آپ ضرور کریں سیاست, کیا یہ وے فارورڈ بھی ہے؟ کیونکہ یہ تو ہوتا ہی رہے گا. بہت سمپل ہے, حکومت کو اپنا ٹائم کمپلیٹ کرنے دیں. یہ 2 سیاسی پارٹیاں جو ہیں, انہوں نے نورہ کشتی انہوں نے شروع کی ہوئی تھی, دونوں نے ٹرمز کمپلیٹ کی. پی ٹی آئی آئی تو ان کو تکلیف ہوئی کہ جی ہم نے ہر حالت میں گرانا ہے. یہ جا کے بیرون ملک آقا جو ہیں ان کو ڈکٹیٹ کرتے تھے. ابھی بھی آپ دیکھ لیں, ایک فارن ایمبیسی کے ایمبیسڈر نے ان کو کہا کہ جی میں نے پہلے بھی بات کی کہ امپورٹ لگژری آئٹم کی امپورٹس آپ کھولیں. 24 گھنٹے کے اندر اس حکومت نے وہ لگژری آئٹمز کی امپورٹس کھول دی ہیں. آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھے گا نہیں اور کیا ہوگا. یہ تو غلامانہ سوچ کے مالک ہے. عمر ایوب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. جائیں گے اس کے بعد جو ملک کے طول و عرض میں اس وقت سیلابی صورتحال ہے, ذرا اس کی اپڈیٹ لیں گے. وزیر اعظم پاکستان گئے تو ہیں, لیکن یہ پیش بندی کیا نہیں کی گئی تھی؟ یہ پہلے الارم ریز کیا جا رہا تھا کہ سیلاب آئیں گے, تیاری کیا تھی؟ یہ اپنے نمائندوں سے ہم وہاں پہ پوچھیں گے. آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پوری دنیا میں اس وقت ایک جو جسے کہتے ہیں ایک کلیمٹی ہے, آفت زدہ پوری دنیا میں اس وقت مختلف علاقے ہیں جہاں پہ بارشیں ہو رہی ہیں, سیلاب آ رہے ہیں. پاکستان میں بھی اس سال معمول سے زیادہ بارشیں ہوئی, فلیش فلڈنگز ہوئی. ہر صوبے میں, ملک کے ہر کونے میں اس وقت جو ہے سیلابی صورتحال ہے. پاکستان کے جو 4 صوبے ہیں, اگر ہم اس کا آغاز کریں, پنجاب اور جنوبی پنجاب کے مختلف شہروں کی اگر ہم آپ کو حالات دکھا سکیں, لوگ تنکا کر کے اپنی زندگی جو ہے اس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی صرف بچانے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کو بعد میں سمیٹنا ہے اور دوبارہ زندگی کی طرف لوٹنا ہے. وہ ایک بڑا لمبا پروسیس ہے, پتہ نہیں یہ کیسے ہو پائے گا, کون کرے گا, کس طرح سے ان کی امداد ہوگی. اس وقت جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں, ڈی جی خان, راجن پور, جنیوٹ, رجان, حافظ آباد, جھنگ, فورٹ عباس, جہاں پہ لوگ اپنا جو بھی ان کی پوری کل دنیا ہے, چاہے ان کا مویشی ہے, ان کی اولاد ہے, ان کے کپڑے ہیں, ان کے گھر کا چھوٹا موٹا سامان ہے, وہ جس طرح سے اس کو جہاں لے جا سکتے ہیں وہ ڈال کے لے کے جا رہے ہیں. اور زیادہ تر اپنی مدد آپ کے تحت ہی ہو رہا ہے, یہ آپ دیکھ رہے ہیں. بلوچستان, وہاں پر تو خیر جو ایک بے حسی ہے, جو ریاست کی اپنے وہاں پہ شہریوں سے ڈسکنیکٹ ہے اور دوری ہے, اس کی اگر آپ نے جھلک دیکھنی ہے تو بلوچستان میں جو سیلاب کے بعد صورتحال ہے اس کو دیکھ لیں. اموات کی تعداد 127, 127. یہ ہرنائی, ہب, چاغی, جھل مکسی, سبی, کولو, وہاں پر لوگ کس طرح سے ان علاقوں سے نکل رہے ہیں. ایک بہت ہی زیادہ دل خراش صورتحال. لوگوں کی جو چیخیں ہیں, ان کی جو تصاویر ہیں, ان کی جو دعائیاں ہیں, یہ سننے والا کون ہے. خیبر پختونخوا میں بھی سوابی, مومند, چترال, یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بڑی سیلابی صورتحال ہے. وزیر اعظم پاکستان گئے ہیں, انہوں نے وہاں پہ جائزہ لیا, ساتھ 8 لاکھ روپے مالی امداد کا جو ہے اعلان بھی کیا.
بہرحال اس پہ بات کریں گے. ہمارے جو نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں, ضیاء الحق صاحب بیورو چیف پشاور سے, یاسر شیخ بیورو چیف ملتان سے, مصطفیٰ ترین کوئٹہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. مصطفیٰ, آپ سے آغاز کرتے ہیں کیونکہ بلوچستان میں کل وزیر اعظم صاحب ان علاقوں میں چکر بھی لگا کر گئے ہیں. بڑا ڈسکنیکٹ ہے بلوچستان کی عوام کا, ان کا جو رشتہ اس وقت ریاست کے ساتھ ہے, اس کی جھلک ہمیں نظر آتی ہے کہ کتنی دیر سے وہاں پہ توجہ گئی اور بہت زیادہ وہ میڈیا میں بھی نگلیکٹ ہوا یہ سارا معاملہ. جی شکریہ ماریہ. آپ کی بات کا جواب اگر میں پی ڈی ایم اے کی اسسمنٹ سے شروع کروں تو بہتر ہوگا. پی ڈی ایم اے اس وقت تک جو اسسمنٹس کرنے جا رہی ہے اس میں ہمیں ناکامی نظر آتی ہے. 2 روز قبل جب چیف سیکرٹری بلوچستان عبدالعزیز وکیلی نے پریس کانفرنس کی تھی تو اس میں انہوں نے صوبے کے 10 اضلاع افیکٹڈ بتائے تھے, جن میں 7 اضلاع شمالی بلوچستان کے تھے جبکہ 3 اضلاع جنوبی بلوچستان کے ان کی جانب سے بتائے گئے تھے. یہ تو پی ڈی ایم اے کی اسسمنٹس تھی جس کی بنا پر چیف سیکرٹری بلوچستان نے پریس کانفرنس کی. لیکن اس کے بعد آج کی اگر ہم صورتحال دیکھیں تو اس وقت آدھے سے زیادہ بلوچستان سیلاب سے متاثر ہے. 35 میں سے 25 اضلاع سیلاب سے متاثر ہوئے جہاں پر اموات بھی ہوئی. جس طرح آپ نے 127 تعداد بتائی, آج کی اگر میں تعداد بتاؤں تو 9 اس میں اضافہ ہو چکا ہے اور یہ تعداد 136 تک پہنچ گئی, جس میں سب سے زیادہ اموات کوئٹہ میں, اس کے بعد پشین, لسبیلا, نوشکی اور دیگر علاقوں میں ہوئی. 2 روز قبل جب اسسمنٹ جاری کی گئی تھی تو اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ 1000 سے زائد افراد جو ہیں زخمی ہیں, لیکن آج اسی اسسمنٹ کو تبدیل کر کے بتایا جا رہا ہے کہ 70 افراد زخمی ہیں. لیکن ان 70 کے حوالے سے میں یہ بات کہنا چاہوں گا, یہ بات کہنے میں بجانب ہوں گا کہ یہ تعداد 70 نہیں بہت زیادہ ہے اور ان میں 70 سے زیادہ افراد کرٹیکل سچویشن میں ہیں. جہاں تک دیگر حوالوں سے نقصانات کا تعلق ہے تو اگر ہم دیکھیں تو صوبے کے شمالی اور جنوبی اضلاع اس وقت شدید متاثر ہے, جن میں کوئٹہ, لسبیلا, لورالائی, کوہلو, اس کے علاوہ پشین, نوشکی, چاغی, لسبیلا اور دیگر اضلاع شامل ہیں. یہاں پر نقصانات ہوئے, 136 اموات ہوئی جبکہ صحیح. مصطفیٰ صاحب, یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا کہ اسیسمنٹ ماشاءاللہ ایک دن ایک اور اسیسمنٹ ہوتی ہے, ہوم ورک کے حساب سے تو خیر کس حوالے سے کیا گیا یا نہیں, میں ضیاء الحق صاحب سے پوچھتی ہوں. جی ضیاء صاحب, اس دفعہ کیا یہ پہلے فورکاسٹ نہیں تھی کہ بارشیں زیادہ ہوگی؟ وہاں پہ پی ڈی ایم اے اور پھر اس کے بعد آبویسلی این ڈی ایم اے کے بھی کردار پہ سوال اٹھتا ہے. خالی کیا کوئی تیاریاں نظر آئیں, ان کا جو مانیٹرنگ سسٹم ہے, اسیسمنٹ سسٹم ہے, کیا وہ ایکوریٹ ہے؟ جی, جس طرح بلوچستان کی صورتحال ہے وہاں پر خیبر پختونخوا کی صورتحال بہرحال ایسی نہیں ہے. خیبر پختونخوا میں جو سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں وہ چترال اور ٹانک ہوئے ہیں, جہاں پر ضلعی انتظامیہ نے فوج کی مدد سے وہاں پر جو راستے بند کیے گئے تھے, بند ہو چکے تھے, وہ راستے کھولے گئے ہیں. البتہ جو ہے اس وقت بھی جو طوفانی بارشیں ہیں اور جو معمول کی بارش ہے ان کا سلسلہ جاری ہے. اور جس طرح بلوچستان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے, خیبر پختونخوا کے بھی جو وسطی اضلاع ہیں جن میں ثوابی, مردان, چرسدہ, پشاور, نوشہرہ اور جو شمالی اضلاع ہیں جن میں شانگلہ, اس کے علاوہ اپر دیر, لوور دیر, بنیر, سوات اور اپر کوہستان, لوور کوہستان اور چترال, اور جنوبی اضلاع ہیں ان میں ٹانک, لکی مروت, بنو, ڈیرہ اسماعیل خان اور کوہاٹ, ہنگو, یہ زیادہ متاثر ہوئے ہیں. اس وقت بھی لکی مروت میں طوفانی ریلے کی وجہ سے روڈ بند ہے, جہاں پہ جو ضلعی انتظامیہ ہے وہ مسافروں کو مقامی اسکولوں میں منتقل کر رہی ہے. اور جو شانگلہ ہے وہاں پر بیلی بابا کا تجارتی مرکز ہے, وہاں پر سیلابی ریلا آیا ہے, اس کی وجہ سے دکانیں اور مکانات جو زیر آب آ چکے ہیں. اس وقت 99,000 کیوسک پانی جو ہے تو نوشہرہ کے علاقے سے گزر رہا ہے دریائے کابل کے مقام پہ, اور تھوڑا سا آگے جا کے پھر دریائے سندھ میں منتقل ہو جاتا ہے. لیکن جو اموات, جو کیجویلٹی ہیں وہ اس وقت بتائی جا رہی ہیں. جو گزشتہ 10 دنوں کی کیجویلٹی ہے وہ 20 افراد جہاں بھاگ ہوئے ہیں, جن میں 12 بچے شامل ہیں. اس کے علاوہ 1130 جو مکانات ہیں وہ اس میں جو ہے تو ضیاء صاحب, یہ جو تصویریں دیکھ رہے ہیں نوشہرہ سے جہاں بچے سیلاب میں بہہ کر آ گئے, یہ 12 بچے ان میں شامل, یہ ایکوریٹ تصویریں تھیں کہ ایسا ہی ہوا ہے, بچے سیلاب میں بہے ہیں؟ کیونکہ کبھی کبھی سوشل میڈیا پہ ایسی تصاویر ہوتی ہیں ان کی ویریفیکیشن نہیں ہو پاتی. مردان میں واقعہ ہوا ہے, 2 افراد کے جو آج سیلابی ریلے میں اس میں وہ ڈوبے تھے, جن میں سے ایک کی لاش کو برآمد کر لیا گیا ہے. البتہ یہ 12 بچوں کے حوالے سے اس قسم کی کوئی خبر سامنے نہیں آئی ہے. مردان میں آج جو واقعہ ہوا ہے اس میں سے 2 میں سے ایک کی لاش کو برآمد کرے گا, دوسرے کے لیے. چلیں تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں, ملتان چلتے ہیں. یاسر شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. یاسر, وہاں سے کیا اپڈیٹ ہے, کیا یہ
इंतजामिया जनूबी पंजाब में तैयार अलर्ट नजर आई है आपको? क्योंकि पंजाब के अंदर ये भी तो तमाशा था ना कि पहले यहाँ हुकूमत बन रही है, फिर हट रही है, बन रही है, फिर हट रही है, लेकिन बहरहाल इंतजामिया आपको लगा है कि अलर्ट थी वहां पे? देखिए मारिया, अफसोस का आलम ये है कि इंतजामिया ने 8 घंटे पहले जो है उनको अवेयर किया कि आप लोग अपने इलाके को खाली कर दें, और उस 8 घंटे में यकीनी तौर पर कोई भी होगा, इतना आसान नहीं होता कि वो अपने घर मस्कन, अपने बाल बच्चों को, अपने माल मवेशियों को इस तरीके से छोड़ के जाए, और जबकि नॉन सीरियस इत्तलाओं का जो है फरहमी का सिलसिला हो। तो इस वक्त जो जनूबी पंजाब की ओवरऑल बात कर ली जाए, जो सबसे ज़्यादा मुतासरा अजला हैं उनमें डीजी खान, राजनपुर और मुजफ्फरगढ़ शामिल है। अब तक इन तीनों अजला में जो कैजुअलिटी रिपोर्ट्स हुई हैं, जो सरकारी आदाद शुमार है, 26 अफराद जो है लुक़मा अजल बन चुके हैं, और जिसमें बहुत दर्दनाक वाक़यात हमने देखे कि एक ही घर के 10 अफराद भी जो है शामिल है। तो इस सारी सूरत हाल में अब तक इन तीनों अजलाओं में तकरीबन 3.5 लाख से एकड़ से ज़ायद जो है अराजी पर खड़ी फसलें तबाह हुई, हज़ारों मकानात जो है मुनहदिम हो गए, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट का जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर था वो इन इलाकों में तबाह बर्बाद हो गया, और इसके साथ साथ जो है अब तक तकरीबन कोई 50,000 के करीब अफराद जो है बेघर हैं। अगर गवर्नमेंट की रिलीफ की बात कर ली जाए तो गवर्नमेंट ने अपने तौर पे जो रिलीफ ऑपरेशन शुरू किए वो भी बड़े ताख़ीर से शुरू किए। डीजी खान में इस वक्त 14 रिलीफ कैंप्स लगाए गए हैं, जिनमें हुकूमत का मानना ये है कि उसमें 10,000 अफराद को बाइज्जत रोटी दी जा रही है। राजनपुर में भी कमोबेश इसी तरीके से रिलीफ ऑपरेशन का काम जारी है, और मुजफ्फरगढ़ में चूँकि आज रात के बाद से फ्लड सिचुएशन ज़्यादा खौफनाक होने जा रही है, और वहाँ जो है सूरत हाल अब भी शायद इंतज़ामिया अलर्ट है कि वहाँ सूरत हाल को बेहतर बनाएगी। लेकिन मारिया, सवाल ये है कि 2011 में आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फ्लड जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट को अपना फैसला करार दिया था, जो कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में एक रिपोर्ट मुरतब की गई थी, और उस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसला करार दिया था, और उसमें कहा था कि इस तमाम तर सैलाबी सूरत हाल से पैदा होने वाले तमाम तर नुकसानात की जिम्मेदारी वो पंजाब हुकूमत की होगी, और जितना भी जाली माली नुकसान होगा इससे अवॉइड करने के लिए फौरी इकदाम किए जाएं। मारिया, अलमिया ये है कि 3 हुकूमतें बदली 2011 से लेकर अब 2022 है, किसी हुकूमत ने फ्लड कमीशन की उस रिपोर्ट को, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला करार दिया था, एक स्टेप भी संजीदगी से नहीं लिया। नतीजतन आपके लाखों अफराद जो है इस वक्त बेघर हैं, बेयारो मददगार हैं, खुले आसमान तले हैं, और ये एपिसोड 2010 में, 11 में, फिर 20 में, 16 में और अब 22 में रिपीट हुई, लेकिन धरे का धरा है सुप्रीम कोर्ट। बहुत शुक्रिया यासिर, आपने हमें इस फैसले से मुताल्लिक़ भी किया, याद दहानी भी कराई। हम निकालते हैं अब कि भाई ये क्या फैसला था और क्यों हुकूमतें इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए नहीं कर पाई। बहरहाल कौमें वो होती हैं जो अपनी गलतियों से सीखती हैं। ब्रेक के बाद हम जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि श्रीलंका ने इतना टर्बुलेंट टाइम देखा, लेकिन इस पूरे जो गलतियों से, इस पूरे जो ट्रॉमा से वो नेशन गुजरी है, उससे वो सीख क्या रहे हैं, ब्रेक के बाद ये आपको बताते हैं। आप लोग हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। जी, दुनिया भर में कौमें जब किसी टर्मोइल से, किसी मुश्किल वक्त से गुजर रही होती हैं तो उनका रवैया क्या होता है, अपनी गलतियों से वो कैसे सीखते हैं, इसकी झलक देखें जी। श्रीलंका के जो नए सदर हैं विक्रमसिंघे, उन्होंने एक ऑल पार्टी गवर्नमेंट बनाने की तजवीज़ पेश की है। वो कहते हैं जी इकोनॉमिक क्राइसिस इतना बड़ा है कि किसी एक जमात का ये बस का काम नहीं है, क्योंकि मुल्क में बड़े बड़े लेंदी ब्लैकआउट्स हो रहे हैं, खाने की कमी है, तेल की कमी है, दवाई की कमी है। तो उसका नतीजा क्या करते हैं जी कि अपनी सियासत भुला देते हैं कुछ देर के लिए, और सिर्फ बैठकर इस मुल्क के इकोनॉमिक सोल्यूशंस को ढूंढते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।